इस चैनल की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। इस नुक्ते से शुरू करना चाहता हूँ कि हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा में जिस शख्सियत को ये फ़जीलत हासिल है कि सबसे ज़्यादा सही हदीसें जिसकी शान में मरवी हैं वो सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा है। आप ज़ख़ीरा हदीस उठाएं, ये बात मैंने नहीं की, इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा। कसीर आइम्मा मुहद्दिसीन जिनकी हदीस पर गहरी नज़र है उनका कहना ये है कि जितनी ज़्यादा अहादीस सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा की शान में वारिद हैं इतनी किसी और सहाबी की शान में वारिद नहीं हुई। इसकी वजह क्या है? इस नुक्ते से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं और ये बात समझाने के लिए पहले उस हदीस पाक की तरफ आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगा जो हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तवील हदीस है जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने आखिर में जो नुक्ता फरमाया वो ये कि अल्लाह पाक ने तमाम रूए ज़मीन में बनु हाशिम को मुंतखब किया बेहतरीन, और बनु हाशिम में से फिर मुझे मुंतखब किया। वस्तफ़ानी में बनी हाशिम, अल्लाह पाक ने बनी हाशिम में से फिर मुझे मुंतखब किया। ये हदीस पाक मैंने रबीउल अव्वल शरीफ के मज़ामीन में जब गुफ्तगू की हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद की फजीलत का बयान था तो कई बार तफसील से आपके सामने मैंने पढ़ी है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी अल्लाह पाक ने मखलूक के दो हिस्से किए मुझे बेहतरीन हिस्से में रखा। जब उनके कबीले बनाए तो मुझे बेहतरीन कबीले में रखा। जब उनके ख़ानदान बनाए तो मुझे बेहतरीन ख़ानदान में रखा। जब सारे ख़ानदानों में से एक अज़मत वाला ख़ानदान चुना बनी हाशिम तो मुझे उसमें रखा। और फिर बनु हाशिम में से जब सबसे ज़्यादा अज़मत वाला कोई चुना पूरे बनु हाशिम में से तो आका ने फरमाया अल्लाह पाक ने मुझे चुना। वस्तफ़ानी में बनी हाशिम। अब हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम के मुस्तफ़ा और बरगुज़ीदा फ़र्द हैं जिन्हें ख़ुद अल्लाह पाक ने चुना। अब हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम में से ही अपने ही कबीले में से सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा को चुना। यानी हुज़ूर मुस्तफ़ा खुदा हैं तो मौला अली शेर खुदा मुर्तज़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है कि आका दो जहान इनको चुना। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अली अंत सफ़ी व अमीनी, ए अली तू मेरा सफ़ी और मेरा अमीन है। हदीस सही है। अब जब हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको चुन लिया, यहाँ तक बात समझ लें तो ये बात समझ आती है कि जो अल्लाह के बरगुज़ीदा और इनाम याफ्ता लोग हैं, अम्बिया कराम को देख लें। अम्बिया कराम सबसे बड़े इनाम याफ्ता तबका अगर दुनिया में है कोई तो वो अम्बिया का है। कुरान पाक ने बयान किया फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। नबिय्यीन सबसे ज़्यादा मुक़र्रब और सबसे बड़ा इनाम याफ्ता तबका है नबिय्यीन का, अम्बिया का। सो हर नबी की ज़िंदगी को देखें, उनके मुकाबले उनके दुश्मन खड़े हो गए। अम्बिया की दुश्मनी बहुत ज़्यादा हुई, नबियों की दुश्मनी बोलिए ना बहुत ज़्यादा हुई। और ये दुश्मनी इतनी ज़्यादा होगी आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुश्मनी और मुखालफत जितनी अम्बिया की हुई किसी नबी की इतनी दुश्मनी नहीं हुई जितनी मेरी हुई। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार और इतने सख्त दुश्मन खड़े हो गए आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल है। अबू जहल मेरी उम्मत का फ़िरौन है। और आका ने इरशाद फरमाया जिस दिन बदर में ये अबू जहल कत्ल हो गया और कत्ल होते वक्त भी तकब्बुर कर रहा था। और हज़रत अबू हुरैरा जब इसकी गर्दन काटने के लिए गए तो कहने लगा कि जी मेरी गर्दन नीचे से काटो ताकि पता लगे सरदार का सर है। और तंज़ किया, उसने कहा तुम गरीब आदमी मेरी गर्दन कैसे काट सकते हो, तुम जलील हो, तुम रुसवा हो। इस तरह की बातें उसके मुँह से बकता था। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने ये बात कही गई कि आका वो यूं कह रहा था तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन मरते वक्त कलमा पढ़ गया था, मेरी उम्मत के फ़िरौन का तकब्बुर उससे भी ज़्यादा था।
فرعون جب ڈوب رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ کلمہ قبول نہیں ہے، مرتے وقت وہ جب اس کی روح نکلنے لگی تو وہ کلمہ قبول نہیں تھا۔ ابو جہل کو مرتے وقت بھی تکبر نے نہیں چھوڑا، یہ دشمنی تھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل کی، اتنا سخت دشمن۔ اب جب انعام یافتہ بندوں کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، اس اصول پر آپ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھیں تو آپ کی زندگی میں بھی آپ کی دشمنی انہی انعامات کی وجہ سے زیادہ ہو گئی۔ جیسے اللہ پاک کے انعام یافتہ بندے انبیاء، انعام کی وجہ سے لوگ ان سے حسد کرنے لگ گئے، جس پر انعام زیادہ ہو جائے پھر اس کے حاسدین زیادہ ہوتے ہیں۔ المنعم هو المحسود، جس پر انعام زیادہ ہوتا ہے اس کے حاسد بولیں زیادہ ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں اس سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی حسد ہوا، پھر مولا علی شیر خدا کے ساتھ حسد ہوا، بہت زیادہ حسد ہوا۔ اس کے قرائن، اس کے شواہد، اس کے تتابع بہت زیادہ ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ یہاں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے اپنے المسند میں، کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ افراد 9 کے قریب افراد آئے، 9 کے قریب، اور آپ کو کہنے لگے کہ ہم آپ سے یہاں ہی بات کریں یا اکیلے میں آپ ہماری بات سنیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اکیلے میں بات کر لو۔ ان کو لگا کہ ان کی نیت اچھی نہیں ہے۔ جب تنہائی میں ان سے بات سننے کے لیے گئے اور واپس آئے جس مجمع میں بیٹھے تھے تو کہنے لگے یہ بدبخت لوگ میرے سامنے علی کی برائی کرتے ہیں، حالانکہ علی وہ ہے جس کو آقا علیہ السلام نے یہ شان عطا کی۔ یہ وہ لمبی حدیث ہے، 9 شانیں اس میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دی۔ اسی طرح حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جس کو امام نسائی، امام حاکم نے سند صحیح سے بیان کیا، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قریش کے دیگر قبائل بنو ہاشم کے ساتھ تو ان کی دلی ایک دشمنی تھی ہی، اس میں سب سے زیادہ پھر دشمنی سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے تھی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ یہ کہ اللہ پاک نے جو انعامات، جو اکرامات اور جو عنایات مولا علی شیر خدا کو عطا کی تھیں، وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے، حضور کی توجہ سے، حضور کی محبت سے جتنی ان کو فضیلتیں ملیں اس کی برابری کوئی کر نہیں سکتا تھا، لہذا بعض لوگ معاند اور دشمن ہو گئے، دشمنی کرنے لگے۔ پھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی اپنی بہادری اور شجاعت وہ وجہ بن گئی لوگوں کے دلوں میں آپ کی دشمنی کی۔ مثلا کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا جس میں حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار نے اپنا کام نہ دکھایا ہو۔ آپ صرف ایک بدر دیکھ لیں تو غزوہ بدر میں ٹوٹل جو قتل ہوئے کفار کی طرف سے مشرکین مکہ، ان کی ٹوٹل تعداد کو دیکھیں تو آدھے صرف مولا علی شیر خدا کی تلوار سے قتل ہوئے، یعنی وہ 70 لوگ تھے یا 72، 36 افراد اکیلے سیدنا علی شیر خدا نے قتل کر دیے۔ تو اب جن کے لوگ حضرت علی کی تلوار سے مرتے تھے، بدر میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، سوائے ایک غزوہ تبوک جس میں حضور علیہ السلام نے خود حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑ دیا اپنا گورنر بنا کے، اور مولا علی شیر خدا روئے تھے، یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تو مرد میدان ہوں، میدان میں جاتا ہوں، لڑتا ہوں، اس میں خوش رہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، بالکل ویسے ہی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، مگر فرق کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت جاری تھی، میرے بعد نبوت نہیں، آپ نبی نہیں بن سکتے، لیکن آپ کی نسبت میرے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی۔ یہ حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک میں ان کو پیچھے چھوڑا، باقی تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں شریک ہوئے، اور آپ کی تلوار نے کفار اور مشرکین کے جو افراد چیدہ افراد قتل ہوئے وہ سارے حضرت علی شیر خدا کی تلوار سے تھے۔ غزوہ خیبر جب فتح نہ ہو سکا، غزوہ خیبر 3 دن کی مسلسل کوشش کے بعد
جب 3 دن کوشش ہوئی اور مسلسل کوشش ہوئی لیکن خیبر فتح نہ ہوتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت ایک اعلان کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کل میں اپنا جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا، اس شخص کو کہ جو رجلاً کرارن غیر فرارن، آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا اور واپس آنے والا نہیں ہوگا. یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے. جب آقا علیہ السلام نے یہ بات کہی تو سارے صحابہ پوری رات انتظار میں رہے. پوری رات ہر کوئی انتظار کرتا تھا کہ صبح جسے جھنڈا مل جائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے. زبان حق کے مصطفیٰ سے، ترجمان حق سے یہ بات نکل چکی. اب جس کو جھنڈا ملے گا بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور بولیں محبوب بھی. یہ کتنی بڑی بات ہے کا محب بھی ہونا اور محبوب بھی ہونا. اور تصدیق زبان رسالت سے مل گئی، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پوری رات جاگتا رہا اور کہتے ہیں میرے ساتھ میرے دوسرے ساتھی بھی، اور خدا کی قسم جتنا اس دن مجھے جھنڈا لینے کا شوق ہوا کبھی زندگی میں اتنا شوق کبھی نہیں ہوا امارت حاصل کرنے کا. گورنر بننا، امارت لینا اور فوج کی سرداری کرنا، سربراہی کرنا، کہتے ہیں کبھی زندگی میں شوق نہیں آیا تھا سوائے اس رات کے کہ میں چاہتا تھا کہ کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے. وہ فقط جھنڈا نہیں تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی دلیل بھی تھی کہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، محب بھی ہے اور محبوب بھی. جب صبح کا وقت آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں. کہتے میں اونچا ہو کے بیٹھتا تھا کہ میرے چہرے پر حضور کی نظر پڑ جائے، اور تمام صحابہ نے رات آنکھوں میں گزار دی ایسے ہی جاگتے جاگتے کہ کاش یہ جھنڈا ملے. اور ایک شخص تھا جسے امید نہیں تھی کہ جھنڈا ملے گا، وہ مولا علی المرتضیٰ تھے. کہتے میری آنکھیں دکھتی تھیں شدید، اور مجھے تھا کہ چونکہ آنکھیں دکھ رہی ہیں جہاد پر آگے جانا ہے اور حملہ کرنا ہے اور فتح تو شاید مجھے تو جھنڈا ملے گا نہیں. کہتے مجھے یہ امید نہیں تھی جھنڈا ملے، مگر صبح کی نماز کے بعد میرے مصطفیٰ کی زبان پر علی کا نام تھا. این علی، علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں. جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں حضور کو بتایا آقا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا اسے لے آؤ. جب منگوایا گیا تو حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا اور لگا کے ان کو اپنا جھنڈا پکڑا دیا. سب صحابہ کو علم ہو گیا کہ محب خدا و مصطفیٰ اور محبوب خدا و مصطفیٰ جس کا آقا نے اعلان کیا تھا وہ علی المرتضیٰ ہیں. ان کو حضور علیہ السلام نے بچپن سے ہی اپنے چچا حضرت ابو طالب سے لے لیا تھا. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد زیادہ تھی اور حضور علیہ السلام کو بھی انہوں نے ہی پالا تھا. آقا علیہ السلام جب دادا جان کا وصال ہو گیا، دادا جان کا، تو حضور علیہ السلام بھی حضرت ابو طالب کے گھر بڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کی پرورش بھی اور حضور علیہ السلام کا بڑا ہونا حضرت ابو طالب کے گھر تھا. حضرت علی اور حضرت ابو طالب، حضرت علی اور حضور علیہ السلام بچپن سے ہی ایک گھر میں بڑے ہوئے. بچپن سے ہی بولیں ایک گھر میں بڑے، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آج جب ہم صحابہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو خطبہ حجۃ الوداع میں جس نے دور سے ایک بار دیکھ لیا اس کی بھی فضیلت ہے، جس نے کوئی ایک دن حضور کی زیارت کر لی اس کی بھی فضیلت ہے، جو 10 دن حضور کو دیکھ سکا اس کی بھی فضیلت ہے. یہ ساری فضیلتیں ایک طرف، اور بچپن سے لے کر وصال کے دن تک جو شخص ہر لمحہ مصطفیٰ کے ساتھ رہا اس کی فضیلت کا کیا اندازہ کوئی کر سکتا ہے. ایک گھر میں حضور اور حضرت علی پلے، حضرت ابو طالب کی زیر سرپرستی. حضور علیہ السلام اپنے دادا جان کے وصال کے بعد حضرت ابو طالب کے گھر رہے، اور حال یہ تھا، یہ کبھی مضمون بیان کروں گا انشاءاللہ. حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت علی کی والدہ مائدہ فاطمہ بنت اسد، کیا نام تھا ان کا بولیے؟ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا. کبھی ان کا ذکر کیا تو یہ بیان کروں گا. آقا علیہ السلام بہت روئے تھے حضرت علی کی والدہ مائدہ اپنی چچی کی وصال پر. وہ حضور فرماتے تھے اے میری امی، اے میری امی، آپ نے مجھے جس محبت سے پالا اللہ آپ کو اس کی جزا دے. اور حدیث کے الفاظ تھے، حضور کہتے تھے امی جان آپ خود بھوکی رہیں، آپ نے مجھے کھانا کھلایا.
آپ نے خود نہیں پہنا، اپنے بچوں کو نہیں پہنایا، مجھے کپڑے پہنائے، اپنے آرام کا خیال نہیں رکھا، آپ نے میرا خیال رکھا۔ اللہ آپ کو بہترین جزا عطا کرے، آپ اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کرتی رہی۔ پھر آقا دو جہاں نے اپنی قمیص مبارک اتار کے ان کو پہنا دی، ان کی میت کو، اور پھر آقا ان کی قبر میں خود لیٹ گئے۔ قبر مکمل ہوئی تو اس کی لحد حضور نے خود نکالی، اور آقا روتے تھے اور اپنی والدہ کی طرح پیار کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں لٹا دیا حضور سرور دو عالم نے۔ یہ محبت حضور کو ملی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے۔ پھر حضور جب خود بڑے ہوئے، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ 10 سال کی عمر میں تھے، ان کو اپنے پاس حضور نے خود لے لیا حضرت ابو طالب سے، کہ ان کے مالی حالات کو دگرگوں ہو گئے تو انہوں نے کہا ان سے بوجھ ہٹا لیں۔ حضرت علی پہلے حضور ان کے گھر میں رہے، اور پھر بعد میں جب حضور کی اپنی شادی مبارک ہو گئی، اپنا گھر الگ ہوا، تو حضرت علی کو اپنے پاس لے آئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی حضور کے صفی تھے، آقا علیہ السلام کے برگزیدہ تھے۔ 10 سال کی عمر تھی جب حضور نے اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت کرتے ہی جو پہلا شخص مسلمان ہوا وہ مولا علی المرتضیٰ تھے۔ ایک لمحہ نہ حضور کی نبوت میں شک کیا، نہ خدا کی وحدانیت میں شک کیا، نہ آقا علیہ السلام کے دعویٰ میں ایک لمحے کی دیر نہ کی۔ حضور نے پوچھا کون ساتھ دے گا؟ کھڑے ہو گئے، میرے آقا میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پہلے دن حضور نے نماز پڑھی تو پیچھے پہلے نماز پڑھنے والے مولا علی اور مرتضیٰ تھے۔ پہلے دن حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے بولیں مولا علی المرتضیٰ۔ حضور علیہ السلام نے سوموار کے دن اظہار نبوت کیا، اعلان کیا اپنی نبوت کا، اور منگل کو نماز پڑھی تو پہلی نماز میں ساتھ سیدہ خدیجہ تھیں اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ تھے، کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی محبت عطا کی، اتنی محبت اور اتنی مودت کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم گنا کرتے تھے حضور کے دور میں بھی کہ پہلے درجہ، جب درجات گنتے صحابہ کے تو ہم کہتے تھے حضرت ابو بکر حضور کے بعد سب سے بڑے درجے والے ہیں، پھر حضرت عمر کا درجہ ہے، لیکن ان دونوں کا نام لینے کے بعد کہتے تھے خدا کی قسم 3 چیزیں جو علی کو ملی وہ ساری جماعت صحابہ میں کسی ایک کو بھی نہ مل سکیں۔ 3 چیزیں۔ ایک، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا تھا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ میرے ساتھ اس طرح ہیں جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ دوسرا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح عطا فرما دیا، اور ان کا نکاح رب ذوالجلال نے آسمانوں میں کیا۔ اور تیسری چیز جو علی کو نصیب ہوئی وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن ان کو جھنڈا عطا کیا تھا، اور اعلان فرمایا تھا کہ میں صبح جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں خدا کی قسم ان 3 چیزوں میں سے اگر ایک بھی کسی کو نصیب ہو جاتی وہ اپنی ساری زندگی کے اپنی دنیا اور ما فیہا قربان کرنے کو تیار تھا۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک مل جاتی جو مولا علی شیر خدا کے پاس 3 تھیں۔ صحابہ کرام حضرت علی کی شان کو اس طرح سمجھتے اور بیان کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوا یہ کہ آقا علیہ السلام کی جو شان قرآن مجید میں بیان ہوئی، اب ایک دوسرا نقطہ یہ سامنے رکھ لیں، یہاں تک بات سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصطفیٰ بنایا، حضور نے مولا علی شیر خدا کو اصطفیٰ اور صفی اور اپنا مصطفیٰ اور اپنا مرتضیٰ بنا لیا آقا دو جہاں نے۔ اب حضور علیہ السلام کی شان میں جو قرآن مجید کی آیات اتری آپ ان پر غور کریں۔ حضور علیہ السلام کی شان میں جو قرآن مجید اترا، مثلا آپ دیکھیں سورۃ الکوثر اتری حضور علیہ السلام کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ وہ آیات جو حضور کی شان میں نعتیہ ہیں، زیادہ تر حضور کی شان کی آیات اس وقت اتریں جب حضور کے مخالفین حضور پر طعن کرتے تھے۔ جب کسی نے کہا کہ محمد ابتر ہے، اس کی اولاد آگے نہیں چلے گی، حضور کا دل دکھا تو خدا نے سورۃ الکوثر نازل کی۔ جب کسی اور نے اعتراض کیا تو نون والقلم وما یسطرون اتری۔ اسی طرح کوئی اور لوگوں نے کہا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، سورہ والضحیٰ اتری۔ جب کبھی کوئی حضور کا دل دکھاتا خدا قرآن میں آیات اتار کے حضور کا دل بڑھاتا۔
حضور کی ڈھارس بندھاتا، حضور کی شان بتاتا، آقا کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا۔ جب لوگ اعتراض کرتے شان مصطفیٰ نکھر کے سامنے آتی، جب لوگ اعتراض کرتے مقام مصطفیٰ اور واضح ہوتا۔ اور یہی حال ہوا مولا علی شیر خدا کی زندگی میں، اور آپ کی شان میں سب سے زیادہ احادیث ہونے کی وجہ یہی بنی کہ جب جب لوگ حضرت علی پر طعن کرتے تھے حضور ان کی شان بیان کرتے تھے، جب جب لوگ حضرت علی کے خلاف بولتے، کوئی حضور کے سامنے ان کی شکایت کرتا، کوئی بات کرتا، کوئی ان کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتا، آقا علیہ السلام ان کی شان بیان کرتے۔ یا صحابہ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جب کسی صحابی کے سامنے کوئی شخص حضرت علی کو برا بھلا کہتا، وہ آگے سے حضور کی حدیثیں سناتے۔ جب کبھی ان کے بارے میں، حاسد تو زیادہ تھے نا، حسد کرنے والے، معاندین اور دشمن، جب کبھی کوئی بات کرتے، حضور کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا، آگے سے مصطفیٰ کریم کی حدیثیں سنا دیتے، آگے سے حضور علیہ السلام کی بولیں حدیثیں سناتے۔ ان وجوہات کی بنا پر حضرت علی کی شان میں حدیثیں سب سے زیادہ ہو گئی، کیونکہ جب کبھی کسی نے بات کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی بڑھ گئی نا، دشمنی بڑھ گئی، حسد کی وجہ سے بھی، حسد کی، آپ کی دلیری اور شجاعت کی وجہ سے، اور کافر جن کے آباء و اجداد کو مولا علی شیر خدا نے قتل کیا، جب مکہ فتح ہو گیا، بعد میں لوگ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد بھی کئی ایسے لوگ تھے جو منافقین میں تھے، کوئی برے تھے، دل میں مولا علی شیر خدا کا حسد اور بغض رہ گیا۔ جب کبھی وہ کوئی بات کرتے، حضور کے صحابہ آگے سے حدیثیں سنا دیتے۔ آقا کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ بولیں، حدیثیں سنا دیتے۔ وہ حدیثیں آگے چلیں۔ آج امت میں سیدنا مولا علی شیر خدا کا مقام یہ ہے کہ سب صحابہ میں سب سے زیادہ صحیح حدیثیں حضرت علی شیر خدا کی شان میں، علی المرتضیٰ کی شان میں۔ مجھے ایک دن، ویسے ہی آپ کو یہ اب تفریح طبع کے لیے بات سنا دوں، کسی شخص نے مجھ سے بات کی، وہ کہنے لگے جی کہ آپ احناف، ہم لوگ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، حضور کی سنت ہے، آقا علیہ السلام نے رفع الیدین کیا بھی ہے، ہمارا موقف ہے کہ حضور نے آخری زندگی میں چھوڑ دیا تھا، اور سنت کے قریب تر نماز وہی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، اس پر ہمارے اپنے دلائل ہیں۔ مگر جتنے محدثین تھے، زیادہ محدثین، یہ بات آپ کو کام کی بتا دوں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، زیادہ بڑے ائمہ جنہوں نے حدیث پر کام کیا، یہ شوافع تھے یا حنابلہ تھے یا مالکیہ تھے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جب احادیث اکٹھی کی تو چونکہ ان محدثین کا اپنا طرز عمل رفع الیدین پر تھا، سو زیادہ حدیثیں رفع الیدین کی آ گئیں، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ ائمہ اہل سنت اور احناف یہ فقہ پر کام کرتے رہے، فقہ الحدیث پر انہوں نے کام کیا، فقہ پر زیادہ کام۔ امام اعظم ابو حنیفہ 17 صحابہ سے ان کی ملاقات تھی، جو انہوں نے سیکھا وہ یہی نماز تھی جو آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن بخاری مسلم میں دیکھیں تو زیادہ احادیث آپ کو رفع الیدین کے ساتھ مل جاتی ہیں، جس پر ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ حدیث پاک کا احترام بھی کرتے ہیں، حدیث پاک کا بیان بھی کرتے ہیں، تو آپ اتنی زیادہ احادیث ہیں رفع الیدین پر، تو پھر آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے ان کو جو بات جواب میں کہی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ رفع الیدین احادیث کی وجہ سے نہیں کرتے۔ میرا ان کو جواب تھا، کسی اور کا اگر یہ عمل ہے تو میں ان کو دکھی نہیں کرنا چاہتا، میں اس بندے کو پرسنلی جانتا تھا، اس لیے میں نے یہ اس سے بات کہہ دی کہ آپ کا رفع الیدین احادیث کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، آپ اس لیے رفع الیدین کرتے ہیں کہ آپ کا مسلک ہے۔ وہ اس پر ضد کرنے لگے، نہیں کہ میں احادیث کی وجہ سے ہی کرتا ہوں، چونکہ مجھے ان کا طرز عمل معلوم تھا، جب بھی کبھی مولا علی شیر خدا کی بات آتی وہ ان کے مقابل دوسرے لوگوں کی بات زیادہ کرتا تھا، میں جانتا تھا اسے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر احادیث کی وجہ سے آپ رفع الیدین کرتے ہوتے تو کبھی مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں کسی دوسرے کو نہ لاتے۔ وجہ یہ ہے کہ احادیث صحیحہ سب سے زیادہ مولا علی شیر خدا کی شان میں ہے۔ اگر آپ احادیث کی وجہ سے کر رہے ہوتے تو احادیث تو زیادہ ادھر ہیں، پھر اگر آپ احادیث کی وجہ سے کرتے تو امام حسین کے حق میں حدیثیں ہیں، یزید بدبخت کے حق میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اور آپ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر حدیث ہوتی بنیاد تو حدیثیں تو ساری امام حسین کے لیے ہیں، مولا علی شیر خدا کے لیے ہیں، جو ان کے مقابل کے لیے کھڑا ہو گیا، ان کے مقابل کے لیے، تو پتہ یہ چلا کہ حدیث کا احترام نہیں ہے، بس ایک سوچ ہے، ایک مسلک ہے، ایک فرقہ ہے جس کو وہ پال رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں
سب سے بڑی بات پوری پکی دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ائمہ اور محدثین نے اس کو بیان کیا کہ سیدنا مولا علی شیر خدا کی شان میں جتنی احادیث ہیں صحیحہ اتنی کسی ایک دوسرے صحابی کی شان میں بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ بات کسی فارسی کے شاعر نے یوں کہی تھی، اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، کہ کمال گفتگو کر کے اوصاف علی بیان کرنا ممکن نہیں۔ اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، گنجائش بحر در سبو ممکن نیست، کہ سمندر کو آپ کوزے میں بند کرنا چاہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ من ذات علی را بواجبی نمی دانم، میں ذات علی کو کوئی چھوٹا یا معمولی نہیں جانتا۔ اما دانم یہ کہ مثل وہ ممکن نیست، میں یہ جانتا ہوں کہ مثل مولا علی المرتضیٰ ممکن ہے ہی نہیں، حضرت علی جیسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات سیدنا فاروق اعظم کہتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی حضرت علی کو بلا لیتے، کہتے علی آؤ مجھے مشورہ دو۔ جسی مشکل میں ہوتے حضرت علی کے مشورے سے مشکل سے نکل جاتے اور کہتے اللہ اس مشکل سے مجھے پناہ دینا جس میں میرے ساتھ ابو الحسن مولا علی المرتضیٰ نہ ہو، اور دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے علی کے بعد نہ رکھنا۔ حضرت عمر دعا کرتے یا اللہ علی کے بعد مجھے نہ رکھنا، کہ میری ہر مشکل کو یہ دور کرتا ہے، اور بار بار لوگوں کے سامنے اظہار کرتے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ بات لوگوں کے سامنے کہتے۔ ایک بار آپ نے فرمایا عجزت النساء ان تلد مثل علی ابن ابی طالب، عورتیں عاجز آ گئیں اس بات سے کہ علی بن ابی طالب جیسا بیٹا پیدا کر سکے۔ یہ محبت ایک دوسری، یہ چیز جو محبت تھی اہل بیت کو صحابہ سے اور صحابہ کرام کو اہل بیت مصطفیٰ سے، اس کا اظہار بھی دیکھیں کس طرح صحابہ کرام اہل بیت مصطفیٰ کا ادب کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں عجزت النساء ان تلد مثل علی ابن ابی طالب، عورتیں اس بات سے عاجز آ گئیں کہ علی ابن ابی طالب جیسا کوئی بچہ پیدا کر سکے۔ اور حضرت ابن عباس کہتے تھے اقم النساء ان یاتین بمثل امیر المؤمنین، عورتیں اس بات سے بانجھ ہیں، عورتیں بانجھ ہیں اس بات سے کہ وہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین جیسا کوئی فرد لا سکے، اس مقام اور مرتبے کے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اپنے ساتھ چن لیا اور یہ حضور کے ساتھ دن رات رہے، اور کہتے تھے میں حضور کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے گائے کا بچڑا گائے کے ساتھ رہتا ہے، دن رات حضور کے ساتھ رہے، دن رات حضور کے ساتھ رہتے تھے، دن رات حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ اور میں جب ہجرت کی رات آقا دو جہاں نے اپنی ساری امانتیں مولا علی شیر خدا کے حوالے کیں، اور جس بستر پر موت کا خوف تھا، موت کا بستر آپ اسے کہہ لیں، موت کا بستر، کیوں؟ اس بستر پر نشانہ باندھے کھڑے تھے قریش کے سارے افراد، اور اس رات ان کا ارادہ تھا کہ محمد کو قتل کر دیں۔ حضور کے گھر کا محاصرہ تھا، حضرت علی بلا خوف و خطر اس بستر پر لیٹ گئے۔ کسی نے کہا امیر المومنین یہ کیسے ممکن ہوا؟ موت سامنے نظر آ رہی تھی اور آپ آرام سے لیٹے رہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ہر رات لیٹتا ہوں تو موت سامنے ہوتی ہے، سوائے ایک وہ رات تھی حضور کے بستر پر لیٹا تھا، موت کا ڈر نہیں تھا، مجھے پتا تھا حضور نے کہا تھا علی امانتیں واپس کر کے میرے پاس مدینے آ جانا، مصطفیٰ نے کہا تھا آ جانا، کیسے ممکن ہے کہ موت آ جائے؟ حضور کی امانتیں میرے پاس تھیں، وہ امانت دار نبی جس کی امانتیں میرے پاس ہوں، کیسے ممکن تھا کہ امانتیں واپس کیے بغیر میں مر جاؤں؟ ایک ہی رات موت کا ڈر نہیں تھا، جس رات سارے لوگ تیروں کے نشان لے کر کھڑے تھے۔ یہ عقیدہ مولا علی المرتضیٰ کا۔ اور جب مدینہ کے لیے نکلے، مکہ سے پیدل نکلے، سارا دن چلتے تھے، رات کے اندھیرے میں کہیں چھپ کے ٹھہر لیتے تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو سکے کہ حضور کدھر گئے ہیں۔ لوگ حضرت علی کا بھی پیچھا کر رہے تھے کہ جدھر یہ جائے گا یقیناً اس کو پتہ ہے محمد کہاں گئے ہیں۔ حضرت علی حضور کی حفاظت کی خاطر ساری رات سفر کرتے پیدل، اور دن کی روشنی میں چھپ جاتے کہ کسی کو نظر نہ ہو، پوری رات سفر کرتے۔ 3 دن یہ ایسے کوئی زیادہ عرصہ لگا کے مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں جہاں حضور ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہنچے۔ میرے آقا کو یاد آئی علی کی، فرمایا علی کہاں ہے؟
لوگوں نے کہا حضور پہنچ آئے ہیں مگر فلاں ایک بی بی کا نام لیا، ان کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی صحابی تھے حضور کے۔ آقا نے ارشاد فرمایا علی کو میرے پاس لاؤ۔ حضور زیادہ دن حضرت علی کے بغیر نہیں گزار سکتے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ علی کو میرے پاس لاؤ۔ لوگوں نے بتایا حضور مولا علی شیر خدا کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں اور زخمی ہیں، خون نکلتا ہے پاؤں سے، چل نہیں سکتے، پیدل چلتے رہے، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، ننگے پاؤں مولا علی شیر خدا نے مکہ سے مدینہ کے وہ سنگلاخ پہاڑوں کو پار کیا۔ آقا دو جہاں نے جب یہ سنا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سارے کام چھوڑے، اٹھ کے اس مکان میں چلے گئے جہاں مولا علی شیر خدا لیٹے تھے، پاؤں سویل ہوئے، سوجے ہوئے اور زخمی تھے۔ میرے آقا نے دیکھا تو حضور کی آنکھیں رم جھم برسنے لگیں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت علی کے پاؤں کی تلیوں میں لگاتے اور ساتھ کہتے یا اللہ میرے بھائی علی کو شفا عطا فرما دے، میرے مولا میرے بھائی علی کو شفا عطا کر دے۔ حضرت علی کہتے حضور کے دست مبارک کا لگنا تھا کہ میرے پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ آقا علیہ السلام حضرت علی کی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار کسی غزوہ میں بھیجا، کسی غزوہ کے لیے حضور نے حضرت علی کو بھیجا، تو بھیجنے کے بعد حضور رو پڑے، حضور رو پڑے، کہتے ہیں یا اللہ جب تک علی واپس نہ آئے مجھے موت نہ دینا، میں علی کو مل کے مروں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں، امام ابن عساکر نے بھی اسے روایت کی، کثیر محدثین نے، یا اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک علی سے مل نہ لوں۔ یا رب اے اللہ مجھے موت نہ دینا، لا تمتنی حتی ترینی علیٰ، میرے مولا مجھے موت نہ دینا جب تک علی کو دیکھ نہ لوں۔ حضور علیہ السلام کو محبت تھی اس درجہ حضرت علی شیر خدا سے کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ حضور کے پاس کئی دن کے فاقے کے بعد کبھی کوئی اچھا کھانا آ جاتا۔ ایک بار کسی صحابی نے کوئی شکار کیا، ایک پرندہ پکا کے لے آیا بھون کے، حضور کے پاس پڑا تھا، تو آقا علیہ السلام کھاتے نہیں تھے، کہتے تھے یا اللہ کھانے سے پہلے علی کو میرے پاس بھیج دے، یا اللہ علی آ جائے۔ حضور کو اندازہ ہوتا تھا کہ جو فقر و فاقہ حضور کے گھر میں تھا وہی فقر و فاقہ مولا علی شیر خدا کے گھر میں تھا۔ اور دیر تک جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور خلافت آ گیا، اپنا دور خلافت، اس وقت تک صحابہ کرام کے حالات درست ہو چکے تھے، غربت نہیں رہی تھی، اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا، مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کی کثرت تھی، مسلمانوں کا بیت المال مضبوط ہو چکا تھا، ہر ایک گھر میں خوشحالی آ گئی تھی۔ اگر کوئی گھر خوشحال نہیں تھا وہ مولا علی شیر خدا کا اس طرح کہ جو بھی آتا رات سونے سے پہلے تقسیم کر دیتے، گھر میں کبھی مال و دولت دنیا نہیں رکھی، کیا بولیں نہیں رکھی۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد 25 سال گزرے حضرت علی کو، کتنے سال بولیں 25 سال، 25 سال بعد حضرت علی کی خلافت شروع ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کے وصال کے بولیں 25 سال بعد۔ اس میں 2.5 سال سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی ہیں، پھر 10 سال سیدنا فاروق اعظم کے، 12 سال سیدنا عثمان غنی ذو النورین کے، یہ کوئی 24.5 سال بنتے ہیں، 24.5 سال۔ 24.5 سال میں مسلمانوں کے حالات اللہ نے بہتر کر دیے تھے، غربت نہیں رہی تھی، فاقہ نہیں رہا تھا، بڑے بڑے گھر بھی تھے، گھروں میں بہتر مال و دولت بھی تھی، کاروبار بھی تھا، تجارت بھی تھی، باغات بھی تھے، کھیتی باڑی بھی تھی، حالات اچھے تھے، مگر جو گھر بیت مصطفیٰ کی کامل تصویر تب بھی نظر آتا تھا وہ مولا علی شیر خدا کا تھا۔ گھر میں کبھی کچھ نہ رکھا۔ حضرت ضرار بن دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا مولا علی شیر خدا رات کے پچھلے پہر مسجد میں تشریف لے آئے، رات کے پچھلے پہر میں، اور یہی وجہ تھی آپ کی خلافت شروع ہونے پر بھی میں آپ کو بتاؤں، کبھی کوئی تفصیل آپ پڑھیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آپ کتابوں میں بچے پڑھتے ہیں، یا تاریخ کی اردو کی کتابیں، حضرت مولا علی شیر خدا کے زمانے میں آپ کے ساتھ یہی معاملہ تھا، آپ دنیا داری سے بہت دور تھے، بہت دور، بہت کوسوں دور، اور وہ زمانہ ایسا آ گیا تھا کہ حضرت علی شیر خدا جیسا بندہ اس زمانے میں ایک خلافت راشدہ کے بچانے کی جنگ کر سکتے تھے، وہ کی، اور وہ جنگ لڑی، وہ جنگ کی،
اور وفات کے وقت میں امت مصطفیٰ کو اللہ کے حوالے ویسے ہی کر کے چلے گئے جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے گئے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا علی کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کرنا آپ نے فرمایا تھا نہیں میں کسی کو منتخب نہیں کر رہا۔ پوچھا کیوں؟ امت کو کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ فرمایا میں اللہ کے سامنے یہ کہوں گا مولا امت کو ویسے ہی چھوڑایا جیسے خود رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے، اور خود کسی کو منتخب نہیں کیا اپنے بعد۔ کہا میرے وصال کے بعد لوگ جس کو چاہیں منتخب کر لیں۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب کے وصال پاک کے بعد لوگوں نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ کو بیعت کر کے خلیفہ منتخب کیا تھا، مگر 6 ماہ گزرے تھے کہ انہوں نے خلافت سے دستبرداری کر لی۔ حالات موضوع نہیں تھے ان کے لیے بھی، انہوں نے خلافت سے دستبرداری کر کے حضرت معاویہ کے حق میں بیعت دستبرداری کر لی، اور ایک وعدہ کر لیا حضرت معاویہ سے کہ جب آپ کا وصال ہو تو خلافت واپس مسلمانوں کو دے دینا۔ مگر بدقسمتی یہ کہ اس کے بعد خلافت پھر یزید کی طرف چلی گئی، پھر یزید سے آگے باپ سے بیٹا، بیٹے سے بیٹا، بیٹے سے بیٹا، اس بادشاہت کا آغاز ہو گیا جو آج تک ختم نہ ہو سکی۔ یہ حضور علیہ السلام کی عطا کردہ بادشاہت نہیں تھی، حضور نے خلافت راشدہ عطا کی تھی، اور اس خلافت راشدہ کی حفاظت مولا علی شیر خدا تھے، امام حسن مجتبیٰ تھے۔ پھر اسی خلافت کو بچانے کی جنگ امام حسین نے لڑی، اپنا ایک ایک بچہ قربان کر کے، اپنا اختلافی نوٹ لکھ کر چلے گئے۔ لوگوں یہ جو حکومتیں تم دیکھ رہے ہو میرے خون سے لکھی اس تحریر کو قیامت تک دیکھتے رہنا کہ یہ حکومتیں، یہ بادشاہتیں مصطفیٰ کی عطا کردہ نہیں ہیں، یہ بادشاہتیں کیسر و کسریٰ کی سنت ہیں جو مسلمانوں نے اڈاپٹ کر لیں۔ یہ سنت مصطفیٰ بولے نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے اس قدر دور تھے کہ حضرت ضرار بن دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ علی کی راتوں کے اور دن کے مناظر بیان کرو، تفصیلی حدیث ہے، آخری حصہ اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کی راتوں کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ رات جب اپنی سیاہ چادر تان لیتی تھی اور تارے ڈوبنے لگتے تو علی محراب منبر میں اپنی داڑھی کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے اور اتنے درد بھرے لہجے میں روتے تھے، اتنے درد بھرے لہجے میں، اور اس طرح تڑپتے تھے جیسے وہ ماں تڑپے جس کی جھولی میں اس کا بیٹا قتل کر دیا گیا ہو۔ روتے تھے، تڑپتے تھے، آہو زاریاں کرتے تھے، اور ضرار بن ضمرہ کہتے تھے مجھے لگتا ہے جیسے آج بھی ان کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ آپ کہتے تھے اے دنیا تو کیا مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے؟ مجھے خدا کی قسم میں نے سنت مصطفیٰ میں تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ اے دنیا سج دھج کے میرے سامنے مت آ، اے دنیا مجھے دھوکہ مت دے، اے دنیا میرے آگے پیچھے مت آ، میں تجھے چھوڑ چکا، میرا تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اے دنیا میرا تیری طرف رجوع ممکن نہیں ہے، دنیا تیری عمر تھوڑی ہے، تیری دی ہوئی کامرانی حقیر ہے، تیرے خطرناک بھیانک اور بڑے بڑے خطرناک ہیں، اور تیرا زاد راہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ اے دنیا تو ختم ہونے والی ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ آخرت کا سودا کر لیا ہے، تیرا سفر جو آخرت کا سفر ہے وہ بہت طویل اور سنسان ہے، اور میں تیرا دنیا کا نہیں، میں آخرت کا مسافر ہوں، میں آخرت کا مسافر ہوں۔ پھر حضرت ضرار بن ضمرہ سے کسی نے پوچھا کہ ان کی جدائی میں، حضرت مولا علی شیر خدا کی جدائی میں آپ کا حال کیسا ہے؟ تو کہتے تھے کہ میرا حال ان کی جدائی میں ایسا ہے کہ نہ مجھے دن میں آرام ہے نہ رات میں۔ اگر موت کی دعا کرنا جائز ہوتی تو میں ابھی دعا کرتا کہ مولا مجھے دنیا سے اٹھا لے تاکہ میں مولا علی شیر خدا کی زیارت کر سکوں، اپنے مصطفیٰ کی زیارت کر سکوں۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور محبوب بھائی حضور کے، میرے مصطفیٰ کے داماد، حضور ان کو بار بار محبت فرماتے اور کبھی کہتے علی تیرا جسم میرا جسم ہے، جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اور فرماتے من سب علی فقد سبنی، جس نے کچھ علی کو برا بلا کہا
گویا اس نے مجھے برا بلا کہا۔ آقا فرماتے من احب علی فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ میرے آقا فرماتے من آذا علی فقط آذانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اور میرے مصطفیٰ کہتے تھے علی اور قرآن ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن جب قرآن حوض کوثر پر آئے گا مولا علی شیر خدا اس کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صبر دو عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے تھے اور ان کو فضیلتیں سناتے۔ میرے آقا ایک بار آقا دو جہاں اپنے گھر سے باہر نکلے، اپنی مبارک جوتی حضرت علی کو عطا کر دی گانٹنے کے لیے، اس کی مرمت کے لیے۔ حضرت علی جوتی مرمت کر رہے تھے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کوئی لوگ حضور کے پاس آ گئے، قریش کے کچھ لوگ تھے، اپنے کچھ لوگوں کی شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ فلاں لوگ اس طرح کرتے ہیں، فلاں 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 ایسے کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان قریب اللہ تمہاری طرف ایک ایسے بندے کو مبعوث کرے گا، لیبعثن اللہ علیکم رجلا، ایک ایسا بندہ خدا تمہاری طرف بھیجے گا، امتحن اللہ قلبہ للایمان، جس کا دل خدا نے ایمان کے لیے چن لیا ہے، جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، ایمان سے مملوء ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا آقا کیا وہ شخص میں ہوں؟ فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا آقا کیا وہ شخص میں ہوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ جوتی گانٹھنے والا، بل ہوا خاسف النال، وہ جو شخص میری جوتی گانٹ رہا ہے۔ سب صحابہ نے ادھر دیکھا، کہتے فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ يَخْسِفُ نَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے جو حضور کی جوتی مبارک گانٹ رہے تھے۔ اور آقا فرماتے تھے لوگو ان منکم رجلا، ان منکم رجلا، تم میں ایک ایسا عظیم شخص ہے یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلتہ علی تنزیلہ، وہ قرآن کی تعویل پر لڑے گا، وہ جنگ کرے گا قرآن کی تفسیر پر، جس طرح میں قرآن کے نازل ہونے پر لڑا، جس طرح میں تنزیل قرآن پر میں محمد مصطفیٰ لڑا ہوں، ایسے ایک شخص قرآن کی تعویل پر لڑے گا، قرآن کی تفسیر پر لڑے گا۔ قرآن کی بولیے نا تفسیر پر۔ حضرت علی کی جنگوں کو، حضرت علی کے جہاد کو میرے مصطفیٰ نے اپنے جہاد اور اپنے غزوات جیسا قرار دے دیا۔ فرمایا قرآن کی تفسیر پر لڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ جوتی گانٹنے والا۔ وہ دن بھی وہ تھا کہ دیکھا تو مولا علی المرتضیٰ میرے مصطفیٰ کی مبارک جوتی گانٹ رہے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا کیا۔ اب قیامت تک اسی شخص کا ایمان محفوظ رہے گا جس کے دل میں محبت مولا علی المرتضیٰ ہوگی۔ قیامت تک ایمان کی علامت محبت علی کو بنا دیا۔ اور آقا نے فرمایا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن، علی تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہے اور تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مومن۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا علی اللہ نے مومنین کے دلوں کو تمہاری محبت کے لیے چن لیا، جس دل میں تمہاری محبت ہوگی وہ قیامت کو حوض کوثر پر ہمارا مہمان ہوگا، اور جو آپ کا بغض لے کر آئے گا وہ حوض کوثر سے اور شفاعت مصطفیٰ سے کچھ نہ لے سکے گا۔ اللہ پاک ہمیں مولا علی شیر خدا کی محبت عطا فرمائے، ان کا تعلق، ان کی نسبت اور ان کی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔